बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख उड़ाइच। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की कैंपेन करने के लिए पहुंचे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान की रियासत के लिए उन्होंने इसे इम्तिहान करार दे दिया जो क्राइसिस वहाँ पर चल रहा है। और ख़ास तौर पे उन्होंने एक कमीशन की बात की है कि जो सच को सामने लाए, जो मुफाहमत और मुसालहत यानी ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनाया जाए। और तब तक फिर उन्होंने कहा कि एहतजाज भी रुक जाए और फिर जब ये सामने इसकी कमीशन की रिपोर्ट आए और फिर बात आगे बढ़े। और इसके साथ में एक स्टेटमेंट मरीम नवाज साहिबा ने भी दी। उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की कि वो लोग जिन्होंने काम नहीं किया या जिनकी वजह से मसले ख़राब होते हैं उन लोगों को वोट ना दिया जाए। तो इसकी वजाहत आई नून लीग से ही कि ये पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी ने मुतालबा भी कर दिया है। और आज के शो में ये भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को पंजाब में जलसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या ये जलसा फिर कहीं और होगा। और पेट्रोल के ऊपर क्या दोबारा फिर से कीमत बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान की जो कोशिशें थी ईरान अमेरिका जंग के लिए, उनके बाद वो कोशिशों के बाद कामयाबी मिली, लेकिन फिर किन लोगों ने ये सारा काम ख़राब कर दिया और अब सिचुएशन क्या है, इस पे बात करेंगे। आगाज़ करते हैं। डॉक्टर निसार अहमद जट साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं। शुमाइला राना रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर निसार अहमद जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपके पार्लिमान में क्या सूरत हाल है। ये जो बात चल रही है कि जी कहीं ना कहीं कोई बातचीत चल रही है, चहमगोइयाँ हैं, और जो ख़ास तौर पर कमेटीज़ के हवाले से मैंने गुफ्तगू की है, तो बताइएगा कि एक्चुअल क्या है, पोजीशन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़र्क आपका। फ़र्क जो स्टैंडिंग कमेटीज़ के हवाले से हम समझते हैं कि जितनी भी अरकान असम्बली हैं, इनकी एक पार्लिमानी जो मीटिंग हुई है उसमें तो हम सब ने ये राय दी थी, जो इनपुट था कि जी आप लोग इसे जो है रीस्टोर करें, दोबारा जो है इन कमेटीज़ में जाएं और जाके जो है वो अपना हिस्सा डालें और मतलब कि स्टैंडिंग कमेटीज़ में आकर जो हमारा जो फ़र्ज़ बनता है हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें। लेकिन क्योंकि ये मामला मशरूत है इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि ये हुक्म था इमरान खान साहब का कि स्टैंडिंग कमेटी से फ़ारग हों, तो हम लोगों ने अपने रिज़ाइन दे दिए थे। और अब भी ये मामला जो है इस पार्लिमानी कमेटी की राय ज़रूर है, लेकिन ये फ़ैसला मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब ने करना है। और जिस दिन इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई तो उस दिन यकीनन इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर जो है वो अपनी जो राय है वो इमरान खान साहब तक पहुंचाई जाएगी। और उसके बाद इमरान खान साहब जो भी फैसला करेंगे हम उसे तस्लीम करेंगे। वो कहेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी में चले जाएं, हम चले जाएंगे। वो कहेंगे नहीं जाना तो हम नहीं जाएंगे। ये हमारी राय ज़रूर है आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए। जो पार्लिमान के मेंबर्स हैं, कौमी असम्बली हो या सेनेट के, उनकी जो अक्सरियत है उनकी राय यही बन रही थी कि इस अमल में शरीक होना चाहिए, यानी जो आप लोगों की मजमूई राय यही बनी है। जी बिल्कुल। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये भी उसमें एक लाजम था कि ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है, ये राय खान साहब तक पहुंचानी है। उसके बाद जो खान साहब फैसला करेंगे उसके ऊपर अमल दरामद होगा। तो अभी डॉक्टर साहब स्टैंडिंग कमेटीज के हवाले उनकी गैर मौजूदगी में या जब आपकी मुलाकात नहीं करवा रही गवर्नमेंट, और ख़ास तौर पे जो इतने बड़े बड़े फैसले हैं वो कौन ले रहा है, फिर अभी किस तरह से फैसले हो रहे हैं? देखिए, अभी कुछ फैसले ऐसे हैं जो मेरा तो ख्याल है कि फैसलों में तो बहुत बड़ा डेडलॉक मौजूद है। इमरान खान साहब से ना मिलने की वजह से, ना मुलाकात होने की वजह से हमारी पार्टी में बहुत सारे ऐसे फैसले जो हैं वो हम करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात ना होने की वजह से वो डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं। और कुछ फैसले ऐसे हैं जैसे कि अब 3 साल पूरे होने को हैं खान साहब की जो गैर कानूनी, गैर आइनी जो उनको पाबंद सलासल किया हुआ है, उनको नज़रबंद किया हुआ है, इस पर जो है वो 5 अगस्त को जो है हमारी पार्लिमानी कमेटी का एक फ़ैसला हुआ कि हमें इस 3 साल के बाद जो है किस तरह से हमें जो है वो खान साहब के साथ इज़हार यकजहती करना होगी। तो एक फ़ैसला ये हुआ था कि हम सब के सब अपने अपने सूबों में जो है वो अदालत उज़्मा के पास जाएँ और अदालत से अपने सूबा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपीके में तो चले हमारी हुकूमत है, तो बाकी दीगर सूबों में जो है
ہم عدالت سے رجوع کریں. عدالت اگر ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دیتی ہیں تو ہم ان کے حکم کے مطابق پھر مینار پاکستان مینار پاکستان پہ کریں گے جو بھی عدالت ہمیں رہنمائی ہماری کرے گی. اور اگر ہمیں عدالت صوبے پنجاب میں سندھ میں ماضی کی طرح اجازت نہیں دیتی تو پھر یقیناً ہم کے پی کے کی حکومت سے رجوع کریں گے. پھر وہ جو تعین کریں گے وہ سوابی میں کہیں گے, سوابی میں کر لیں گے. وہ اگر کہیں گے کہ ہم نے یہ جلسہ پشاور میں کرنا ہے پھر ان کی ثواب دید ہے, وہ جہاں کریں گے اچھا, پھر ہم وہاں اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو آپ کی پہلی جو ترجیح ہے وہ پنجاب ہوگی جلسے کے لیے؟ جی یقیناً ہماری پنجاب ہوگی, لاہور ہوگی, مینار پاکستان ہوگی. تو مینار پاکستان میں تو یہاں پہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی ابھی اجازت نہیں مل رہی. اسی مہینے میں وہ 25 کو کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر آگے آپ نے 5 اگست کا کہہ دیا, پھر آگے 14 اگست بھی ہے. آزادی کے قریب آپ کوئی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو اگر یہ آپ کو جگہ نہیں ملتی تو پھر آپ یہ کے پی میں چلا جائے گا جلسہ, اگر آپ کو عدالت سے اجازت نہیں ملتی؟ جی عدالت سے اجازت نہیں ملتی تو یہ بتائیے, مجبوری ہے, پھر ہم کیا کریں گے. بالکل یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, آپ نے مختلف سیاسی پارٹیاں بھی دیکھی ہیں, آپ نے اقتدار اپوزیشن چیزیں ساری دیکھی ہیں. یہ اس طرح سے ہوا ہے کہ جس طرح کہ کسی مرکزی پارٹی کا اگر قائد جیل میں ہے یا ایگزائل میں ہے یا کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے تو ایسے میں کیا ہوتا تھا؟ یعنی کوئی سیکنڈ ٹیئر ہوتی تھی پارٹی لیڈرشپ جو آپس میں بیٹھتی تھی یا جن کے پاس اختیار ہوتا تھا. معذرت کے ساتھ تحریک انصاف میں یہ ویکیوم نظر نہیں آتا کہ اگر ملاقات نہیں ہو پائی یا کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی تو پیچھے کوئی اتنی بڑی شخصیت یا قداور رہنمائی نہیں ہے جو فیصلہ کر سکیں؟ نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف ایک مکمل جماعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری لیڈرشپ موجود ہے. اور لیڈرشپ کے بعد ہمارا جو ایک مینڈیٹ ہے وہ ہم نے مینڈیٹ جو ہے وہ دیا ہوا ہے راجہ علامہ ناصر عباس صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو. تو میرا خیال ہے کہ وہ دونوں فعال ہیں اور وہ دونوں فعال کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں. اور جو تصور کیا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں ڈیڈ لاک ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ان کی رہنمائی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ آپ کی پارٹی کے لیے ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ وہ تو آپ کی پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے. دونوں کی اپنی اپنی پارٹی ہیں, دونوں کے پاس دونوں اپوزیشن جو لیڈر ہیں یہ کیا کریں گے؟ نہیں اس طرح نہیں. وہ ہماری پارلیمانی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, وہ ہم سے مشاورت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے انہیں ووٹ دیا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے, عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق ان کو ووٹ دیا ہے. عمران خان صاحب نے ان کو نمائندہ چنا ہے. وہ بات چیت کرنا چاہیں وہ بات چیت کریں گے, وہ ڈیڈ لاک کرنا چاہیں وہ ڈیڈ لاک کریں گے. وہ جس طرح جو حکم وہ کریں گے ان کی ہم مکمل تائید کریں گے اور ان کی رہنمائی کے ساتھ چلیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے پاس ہماری لیڈرشپ موجود ہے اور ہمارے فیصلے بھی ہو رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وڈائے صاحب ماضی میں ضرور میں یہ اس بات سے کبھی ڈینائی نہیں کروں گا کہ لیڈرشپ کو جیل میں نہیں ڈالا گیا یا ماضی میں ایسا کچھ نہیں ہوا. میں ان سے ڈینائی کیے بغیر یہ ضرور کہوں گا کہ اب جو ہو رہا ہے اس طرح ماضی میں کبھی نہیں ہوا جو اب پہلی بار ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک لیڈرشپ کو پابند کیا, غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے جیل میں ڈالا. جیل میں ڈالنے کے بعد پھر اب آپ ان کو کسی سے بات چیت, فیملی سے بات چیت نہیں آپ کرنے دے رہے, وکلا تک رسائی نہیں دے رہے, ان کی پارٹی کے چیئرمین تک رسائی نہیں دے رہے, آپ کارکنان تک, مطلب کہ آپ لوگوں نے کمپلیٹلی آپ لوگوں نے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, غیر اخلاقی حرکات کر کے ان کو پابند سلاسل کیا ہوا. میرا خیال ہے کہ اس کی تاریخ پاکستان میں کبھی نہیں ملی اور اس کی بنیادی وجہ عمران خان صاحب کا خوف ہے. حکومت کو بالکل اس بات کا خوف ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب کو یہ ملنے دیں. ان کا ایک ٹویٹ بھی آ گیا, ایک ٹویٹ بھی, تو یہ ایک ٹویٹ کی مار ہیں, یہ اس کے ٹویٹ کو برداشت نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب کو یہ کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس طرح کے حالات میں ابھی یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک. آزاد کشمیر انتخابات سے آپ لوگ وہی فیصلہ ہے کہ بائیکاٹ رکھیں گے انتخابات کا؟ دیکھیں بدقسمتی سے جو حالات پاکستان کے بنے ہوئے ہیں, جو آپ کا جنرل الیکشن ہوا, جنرل الیکشن میں عوام نے آپ کو ووٹ دیا, ووٹ دینے کے بعد اتنی بڑی اکثریت
کے ساتھ آپ ایوان میں گئے، بدقسمتی کے ساتھ آپ کو فارم 47 کا سامنا کرنا پڑا۔ اب حالیہ دنوں میں جو جی بی میں الیکشن ہوا، اب یقین کریں ہمارے جو دوست آتے ہیں وہاں سے، جو وزٹرز جاتے ہیں، وہ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں لوگ بہت، کیونکہ دیکھیں وہاں پر 100% لٹریسی ریٹ ہے، وہ لوگ اس الیکشن سے بہت خائف ہیں اور وہ بہت ہی نالا بھی ہیں، اور ان کا اعتماد الیکشن سے اٹھ گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے، ہماری پہلے یہ رائے تھی کہ ہم اس الیکشن میں جائیں، لیکن جب ہم نے حالات کو بتدریج دیکھا تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ مناسب ہے کہ آپ ایسے کسی سیاسی عمل میں مداخلت ہی نہ کریں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ورکرز کو، آپ کے کینڈیڈیٹس کو، آپ کو جو ہے وہ پھر سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ لوگوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب اس طرح کی حرکات و صنعت ہوگی تو پھر کون پارٹیسپیٹ کرے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ ہماری لیڈرشپ نے لیا ہے، ہم سب اس کے پابند ہیں، اور ہم آزاد کشمیر کے ایسے غیر آئینی، غیر اخلاقی الیکشن سے جو ہے وہ دور ہے نہیں بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ اب آپ دیکھ لیں نا کہ اب وہاں پر جو ایک احتجاج پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور اب وہ مسلم لیگ نون کے ہی ایک وزیر نے کہہ دیا ہے کہ جی ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم ان علاقوں میں الیکشن نہ کرائیں جہاں پر تنازع ہے، باقی دیگر علاقوں میں کرا دیں۔ تو اگر اس طرح کے حالات میں الیکشنز کرانے آپ لوگوں کی، عوام کی رائے کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، احتجاج کیا ہے، آپ لوگوں نے مارا پیٹا، تشدد کا نشانہ بنایا، اور اب آپ وہاں پر الیکشن کرانا بھی مناسب نہیں سمجھتے، تو اس طرح کے حالات میں اب کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا کیا اعتماد ایسے الیکشن پہ رہے گا؟ اور آپ کو میں یہ بالکل آپ کی چینل پہ بتانا چاہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے وہ بہت برے طریقے سے آپ کے الیکشن سے ان کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنے غیر آئینی، غیر اخلاقی اقتدار کو تول دینے کے لیے جو آپ لوگوں نے فرونی رویے اور جمہوریت کو ڈسٹ بن میں ڈال کر جو حرکات و صنعت کر رہے ہیں، اس سے گریز کریں۔ اس سے آپ کا پاکستان کا نوجوان بہت شدت سے متاثر ہو رہا ہے، آپ کا کسان متاثر ہو رہا ہے، آپ کا مزدور متاثر ہو رہا ہے، آپ کا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام جو ہے آپ سے متاثر ہو رہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی حکومت جو ہے، آپ جو بلند ہو، آپ وہ کچرا ہیں جو کہ فارم 47 کی مدد سے آپ کو مسلط کیا گیا اس قوم کے اوپر۔ اچھا، تو قوم کو اتنی بڑی سزا نہ دیں مہربانی۔ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے جس طرح سے کہا نا کہ ہماری رائے تھی کہ ہم پارلیمان کا اس طرح سے جو ساری کمیٹیز ہیں ان کا حصہ اور واپسی ہو اس طرف، تو اس حوالے سے باضابطہ کیا ہوا؟ یعنی خبر تو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، چیئرمین ہیں، عامر ڈوگر صاحب ہیں، یاسر قیصر اور دیگر جو ہیں آپ کے دیگر لوگ ہیں، وہ سارے مل رہے ہیں، انفرادی ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ملاقاتیں کیا معمول کی ہیں، پارلیمان سے متعلق ہیں، یا مذاکرات کی کوئی بات چل رہی ہے، نہیں چل رہی، کیا ہو رہا ہے؟ فرق صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ روز ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر یہ بات چیت ہوتی ہے کہ کبھی اسپیکر صاحب کے چیمبر میں بیٹھ جائیں، کبھی کمیٹی روم نمبر 5 میں بیٹھ جائیں، پرائم منسٹر نے اپوزیشن کے چیمبر میں آنا ہے، اب یہ ڈیڈ لاک ہے کہ جی اس ڈیڈ لاک کو کیسے ختم کیا جائے۔ میری نظر میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بیک ڈور چینل جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سیاسی لیڈر نے کھولا ہوا ہے، وہ آتے جاتے ہیں، وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں، اچھا، اور وہ ہماری لیڈرشپ جن کو مینڈیٹ دیا ہوا وہ ان کے پاس بالکل آ کر وہ اپنی بات چیت کرتے ہیں۔ اب پرابلم یہاں پر یہ آتی ہے یعنی کہ حکومت اپوزیشن کے چیمبرز میں آتی ہے؟ اپوزیشن کے چیمبرز میں کیا، ان کے گھروں میں آتی ہے یار، میں آپ کو بڑا کیٹیگریکلی بتا رہا ہوں، میں زبردست۔ بالکل، ہاں جی، تو بالکل گھروں میں آتی ہے اور ان سے آ کر کہتی ہے کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے بات چیت کریں، آپ ہمارے ساتھ معاملات کو طے کریں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری جب معاملات کو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے فیئر الیکشن، ہم کہتے ہیں جی فارم 47 کا کوئی سدے باب کرے، جب ہم اس طرح کی شرائط یا کچھ کنڈیشن سامنے لے کر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ بساط ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حکومت سے کہ آپ اپنی بساط کو لے کر آئیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں وہ اختیارات آپ لے کر آ کر ہم سے بات چیت کریں۔ بات چیت کا جو معاملہ ہے وہ پس پردہ چل رہا ہے،
تو آپ ان کے اختیارات سے اوپر کی چیز مانگ رہے ہیں. صدیق ساجد صاحب نمائندہ خصوصی ہیں ایک نیوز کے, اور پارلیمان میں کیا چل رہا ہے, مذاکرات کے حوالے سے کیا باتیں ہو رہی ہیں, انہیں سے جان لیتے ہیں. وہ بھی ساتھ ہیں, ذرا جٹ صاحب ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. صدیق ساجد صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے مذاکرات میں کتنی سنجیدہ ہے, نہیں ہے, حکومتی پیشکش تو آ گئی. جٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی حکومتی لوگ آتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے گھروں میں بھی آتے ہیں, چیمبر میں بھی آتے ہیں, لیکن ہم ان سے کچھ مطالبات کرتے ہیں جو ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو آپ کے پاس خبر کیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے پارلیمان میں؟ چلیں, شمائلہ رائنا صاحبہ آپ ہمیں جوائن کر چکی ہیں, تو ذرا یہ بتا دیں کہ یہ آپ سے تحریک انصاف والے کچھ مطالبات کر رہے ہیں, اور شاید ان مطالبات پہ آپ الجھ جاتے ہیں, کوئی جواب نہیں دے پاتے. یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے یہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, ہم ان سے 2.5 سال پہلے جو بات کر رہے تھے, آج اس بات کو شاید ان کے کچھ جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کا راستہ پولیٹیکل لوگوں سے ہوتا ہوا ہی نظر آتا ہے, اور مذاکرات کی جو دعوت ہے ان کو ہم پہلے بھی دے چکے ہیں. اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ خود سے ان کے پاس چل کر گئے ہیں, اپوزیشن لیڈر کے پاس, اور انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ یہ آ گیا کہ تحریک انصاف کے اندر اتنے گروپس ہیں, اتنے ہاؤس ہیں, اتنے رومز ہیں یہاں اویلیبل, کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کس کی بات جو ہے اس کو ماننا ہے اور کس کی بات جو ہے اسے ڈینائی کرنا ہے. علیمہ خان صاحبہ کا گروپ ہے وہ کچھ اور بات کرتا ہے, اور جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ کچھ اور لیڈ کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک اپنا الگ سٹینس ہے, اور جو ان کا ایک تھنک ٹینک بن چکا ہے, جو ادھر ادھر کی جماعتوں سے جو لوگ آئے ہوئے تھے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو علیمہ خان کو فالو کرنا ہے یا بیرسٹر گوہر کو کرنا ہے, یا جو انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں اور علامہ عباس رضوی صاحب ہیں ان کا کہنا ماننا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خود کنفیوز ہیں, آپ کہہ رہے ہیں زیادہ گروپس بن گئے ہیں. ان کی خود کی بھی شورٹی اور کلیئرنس نہیں ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. مذاکرات کی جو دیری ہے وہ اسی وجہ سے. ڈاکٹر نثار جٹ صاحب, یہ اب آپ نے سن لی ہے بات, آپ کہہ رہے ہیں, شمائلہ صاحبہ نے تو کہہ دیا کہ آپ کے گروپ بھی بہت زیادہ ہیں, اور آپ کے جو گروپ ہیں آپ آپس میں ہی نہیں کچھ کر پا رہے, پارٹی کو اندر ہی بڑے معاملات خراب ہیں آپ کے. میں دیکھیں, میری بہن ہے, ان کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بیک ڈور چینل اوپن ہے, جنہوں نے بات چیت کرنی ہے وہ کر رہے ہیں, مذاکرات چل رہے ہیں, آ رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, وہ چل رہے ہیں یار, کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں. یہ ساری رسمی باتیں ہیں کہ جی وہ چیمبر میں آ جائیں, وہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں آ جائیں, وہ پرائم منسٹر کے چیمبر میں آ جائیں, یہ معاملات ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مذاکرات بیک ڈور چینلز چل رہے ہیں. جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کا ایشو یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس اتنی کیپیسٹی. اب دیکھیں نا, اب چھوٹا سا, اب حکومت کے لیے کیا ایشو ہے خان صاحب سے ملاقات؟ کوئی ایشو ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے ڈیالہ میں ایک ملاقات کرانا؟ اب یہ بیچارے ملاقات نہیں کروا سکتے. پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. جب آپ اس طرح کا اتنی بے بس حکومت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں, اگر اتنی نہیں ہے تو پھر کرا دیں ملاقات, پھر دیر کس بات کی ہے؟ پھر آ جائیں, بسم اللہ کریں, پھر تو ایشو ہی ختم ہو جاتا ہے. صحت کے حوالے سے ہے خان صاحب کی, تو یہ رات کی تاریخ میں جو پلانڈ انجیکشن ہے وہ رات کی تاریخ میں لگانے جاتے ہیں, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو بے بس نہیں ہے تو یہ کرا دیں ملاقات, پھر تو معاملہ ختم ہو گیا, پھر جھگڑا کس بات کا ہے. ٹھیک ہے, مذاکرات چل رہے ہیں. صدیق ساجد صاحب, کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیں کہ کیا چل رہا ہے. فی الحال تو کچھ نہیں چل رہا جی, یہ میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ بات بتا رہا ہوں. جو چل رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اصل میں جو ان کی انفرادی ملاقاتیں ہوتی ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سردار یاد صادق سے, وہ ان کو مذاکرات کی شکل یا مذاکرات کا جو یہ نہیں کہہ سکتے وہ باقاعدہ مذاکرات ہے. وزیر اعظم نے 8 مرتبہ ان کو پیشکش کی بجٹ اجلاس کے دوران. اسپیکر یاد صادق ہر اجلاس میں جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ میرے دروازے کھلے ہیں,
اور آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی ہوئی تھی، وہ انہوں نے آج تک ختم نہیں کی، حالانکہ مذاکرات ختم ہو چکے جو ماضی میں ہوئے تھے 2024 کے آخر میں، 2025 تک بھی انتظار ہوتا رہا، تو وہ مذاکراتی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی آج بھی موجود ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے؟ نہیں، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میری آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب سے خود بات ہوئی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ چیئرمین بیرسٹر گوہر ہوں، علی محمد خان ہوں، عاطف خان ہوں، اسد کیسر ہوں، جنید اکبر ہوں، عامر ڈوگر ہوں، یہ انفرادی طور پر میرے سے رابطے میں ہیں، ملاقاتیں بھی ان سے انفرادی ہوتی ہیں، لیکن جب مذاکرات کی ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی مذاکرات، وہ آگے سے پھر کہتے ہیں جی اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کے پاس ہے۔ اب اچکزئی صاحب اپنے نا کا مسئلہ بڑھائے بیٹھے ہیں کہ اسپیکر صاحب میرے پاس چل کر آئیں یا وزیر اعظم میرے پاس چل کر آئیں، تو یہ تو وہ والی حساب کتاب تو بات اناؤں کے درمیان میں پھنس گئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل اپوزیشن لیڈر چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم یا اسپیکر جو ہیں یہ چل کے میرے پاس آئیں۔ جی بالکل، اور یہ نا کا مسئلہ اس وجہ سے بھی ہے کہ دیکھیں دونوں جو اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں، یہ دونوں پی ٹی آئی کے ووٹوں سے بنے ہیں، خود تو وہ اپوزیشن لیڈر بن نہیں سکتے، تو انہوں نے، اور محمود اچکزئی کا اسپیکر کے بارے میں جو رویہ ہے وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کو حوالدار تک وہ کہتے رہے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود اسپیکر نے آج بھی کہا کہ میرا چیمبر کھلا ہے، آ جائیں۔ اگر یہ انفرادی اپنے کاموں کے لیے ان سے پاس جا سکتے ہیں تو پھر مذاکرات کے لیے کیوں جا سکتے؟ نہ وزیر اعظم کی پیشکش کا انہوں نے کوئی جواب دیا باضابطہ طور پر۔ اگر یہ مذاکرات کرنا چاہتے، کوئی کمیٹی بن جاتی، کوئی بیرسٹر گوہر ہوتے، اپوزیشن لیڈر ہوتے، وہ کمیٹی بھی آج تک نہیں بنی ہے۔ باقی یہ پسے پردہ کیا چل رہا ہے، کس کے ساتھ چل رہا ہے، ملاقاتیں البتہ چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے صدیق ساجد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے کہا کہ ملاقاتیں چل رہی ہیں انفرادی طور پہ، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی سے ان کی جو بات چیت ہوئی وہ انہوں نے بیان کر دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باضابطہ کوئی مذاکرات اس طرح سے نہیں ہو رہے، البتہ نثار جٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک سے واپس آئیں گے تو پیٹرول جو پرائسز ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ کیا دوبارہ پھر سے مشکلات جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہی ہیں عوام کی؟ ایک شارٹ کمرشل بریک۔ ویلکم بیک جٹ صاحب اور شمائلہ رانا صاحبہ، کہ یہ پیٹرول جو ہے اس کے حوالے سے کیا چل رہا ہے؟ پیٹرول، میں شمائلہ صاحبہ آپ بھی لاہور سے آپ کا تعلق ہے، میں نے کہا آپ کی گوش گزار بھی کر دیں کہ کئی پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں مل رہا، اور یہ پچھلے 2 دن سے یہ سچویشن بھی ہوئی ہے، اور درمیان میں اب کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول آپ بڑھانے لگے ہیں اور کوئی دل پہ پتھر رکھ کے کوئی فیصلے کچھ کرنے لگے ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تھوڑی سی بے چینی پائی جاتی، پھر آپ کو لوگ جو ہیں وہ قلت کی شکار بھی ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، چل کیا رہا ہے ذرا بتائیے گا شمائلہ صاحبہ۔ دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے کہ جب انٹرنیشنل کرائسس میں پوری دنیا نے اس کے شعلے اور تپسوس کی ایران اور امریکہ کی جنگ سے، تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور کچھ ایسے بھی ممالک تھے جو تیل کی پیداوار تھے مگر وہاں بھی جو پرائس تھے وہ انکریز ہوئے، اور ہمارے ہمسائے ممالک میں تو جو تسلسل تھا اس کو بھی قائم نہیں رکھ سکے وہ۔ لیکن پاکستان میں الحمدللہ کسی بھی ایسی جگہ سے کوئی ایسی شکایت موصول نہیں ہوئی کہ وہاں پہ کوئی جو ہے وہ پیٹرول پمپ جو ہے اس میں ایسی کوئی شکایات نہیں ہمیں موصول ہوئی جس سے عوام کو کوئی دقت کا سامنا ہو یا عوام کو کوئی پرابلم ہو اس کے اندر۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بڑھا تو پاکستان کی حکومت کو بھی اس کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنا پڑا۔ لیکن وہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے عوام کو تنہا چھوڑ دیا اس جنگ میں، ہم نے اپنے لوگوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے ان لوگوں کو اس کے جو مہنگائی کی وجہ سے پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوا تھا، ہم وفاقی حکومت نے ٹارگیٹڈ سبسڈی سے اس کو کور کیا۔ لیکن ابھی بھی یہ معاملہ ہے کہ جیسے ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں، آپ کے وزیر اعظم نے تیل کی قیمتیں کم کی، اب جیسے ہی وہاں پہ کوئی اضافہ ہوتا ہے تو یہ تو ایک اسٹوڈنٹ آف مطلب جو 1 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، شاید اس کو بھی پالیٹکس کی جو نرسری کا اسٹوڈنٹ ہے، سیاست کی بھی ایک نرسری ہوتی ہے، اس میں بھی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرائس ہے پیٹرول کا یہ پاکستان کی حکومت کا تو دیا ہوا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اپنے انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے اس کو فالو کرنا ہے، اس کا اثر ہے یہاں پہ۔
ٹھیک ہے फ्लक्चुएट होता रहता है। दूसरी बात कि कोई भी हुकूमत अपनी आवाम के ऊपर बेजा जो है वो ना टैक्स लगाना चाहती है, ना ही हमारी हुकूमत जो है लोगों के ऊपर बोझ डालना चाहती है। इंशाअल्लाह ताला आवाम की रिलीफ के लिए पहले भी काम किया है, अब भी काम करेंगे और शबाना रोज काम कर रहे हैं इस पर। शबाना रोज़ काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अपना डॉक्टर निसार जट साहब, आपके यहाँ फैसलाबाद में सिचुएशन ठीक है, कोई लोग परेशान तो नहीं है, और फिर नर्सरी के बच्चे को भी पता है कि जंग के असरात हैं, आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? पहले तो मुझे ना ये शहबाज शरीफ की ये शबाना जो है ना, ये तो ढूंढ के दी शबाना कौन है। ये मेहनत है, ये मेहनत है। शबाना चलो, असल में हमारी उर्दू, असल में निसार जट साहब जी नहीं, मैं जाहिल आदमी हूँ, नहीं हमारी उर्दू बड़ी सलीस है। नहीं ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है। हाँ जी, मेहनत कशों की जुबान जो होती है ना, वो बिल्कुल सलीस होती है। चले फखर साहब, मैं आपको बात बताऊं, देखें इस वक्त मौजूदा करंट सिचुएशन में जहाँ पर मैं बैठकर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ ना जी, इसको ना मैनचेस्टर ऑफ फैसलाबाद कहा जाता है इस एरिया को। यहाँ पर ना पावर लूम इंडस्ट्री हब है, और यहाँ पर मजदूर और आपका छोटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का और साइजिंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। आप यकीन करें कि हमारे यहाँ पर मजदूर जो है ना, वो एक वक्त की रोटी पे आ गया है, दूसरे वक्त की रोटी का उनको नहीं पता। ये हकीकत है। और दूसरी बात, आपकी इंडस्ट्री जो है, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज की शिफ्टें चलती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। आप यकीन करें गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हम लोग एवेल्यूएट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो एक शिफ्ट चलाने पे मजबूर हो गए, दूसरी शिफ्ट की गुंजाइश उनके पास अब नहीं है। वो बिजली की मद में हो, वो पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई हो, या वैसी जो ओवरऑल महंगाई हुई है उसकी जद में वो सारी इंडस्ट्री आई हुई है। आपके किसान के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि बातचीत करना अब फजूल हो गया, क्योंकि नेशनल असेंबली में जो बजट स्पीचेस हुई हैं, आप उठा के देख लें, नून लीग के जो MNA से जिनका ज़राअत से ताल्लुक़ था, उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि जी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं ज़राअत के हवाले से वो काबिल कबूल नहीं है, और उनको पता था ना कि हल्कों में आना है, तो उनको मजबूरन सच बोलना पड़ा। तो यानी हुकूमत के खिलाफ तनकीद की उन्होंने, नून लीग के MNA ने? जी बिल्कुल उन्होंने की। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। उन्होंने खुद अपनी तकरीर में कहा कि जी पहले हमसे मशावरत होती थी, इस बार अब हमसे मशावरत कोई नहीं हुई। ज़राअत के ऊपर जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उससे मैं समझ, उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि हमारा जो किसान है वो उसका परेशान हाल हो चुका है और उनकी कोई हालात नहीं रहे। तो ये तो इस पे तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। अब जो रह गई पेट्रोलियम मसनूआत, मैं कल एक टीवी प्रोग्राम में देख रहा था, एक मेरा ख्याल है वो इंटरव्यू जो देने वाले थे वो किसी ये कि रिफाइनरी से उनका ताल्लुक था। तो ये हुकूमत अब जो नई पॉलिसीज बनाने जा रही है, रिफाइनरीज के लोगों ने एक आपस में बैठकर ये फैसला कर लिया कि हम हुकूमत की इस पॉलिसी को नहीं मानेंगे। इस तरह तो जो वेरिएशंस हैं वो वेरिएशंस का सारा नज़ला जो है वो रिफाइनरीज पे गिरेगा और रिटेलर्स पे। ठीक है डॉक्टर निसार जाट साहब, बिल्कुल आप ये कह रहे थे। शुमाल राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार अहमद जाट साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ईरान अमेरिका जंग अब क्या हुआ है और क्या हो सकता है। जो इंटरनेशनल जरीदे हैं, जो वहाँ पे आर्टिकल्स हैं, वो बड़े ख़तरनाक जो वक्त है उसका पता दे रहे हैं हुआ क्या है, इस पे बात करेंगे। गुलाम रसूल बलोच साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ होंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ईरान अमेरिका जंग और ये जो मुफाहमत की मुसालहत की कोशिशें हो रही हैं, इस पर किसने पानी फेर दिया, इस पर बात करेंगे। गुलाम रसूल बलोच साहब पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जो हालात चाह रहे हैं, जो मामला चाह रहे हैं। सर अभी क्या ख़ास तौर पे ये जब डायलॉग हो रहा था, फिर मुआहदा हुआ और उसके बाद ये फिर से एक मरतबा कशीदगी जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई, तो अभी क्या सिचुएशन है राइट नाउ? शुक्रिया। देखिए, इससे पहले तो हम स्पेकुलेशन करते रहे और कहते रहे कि स्पॉयलर्स हैं और उसमें इजराइल का नाम भी लिया गया, इंडिया का भी नाम लिया गया और बहुत सारे अंदरूनी जो लॉबीज़ हैं ज़ियोनिस्ट उनका नाम लिया गया। तो अब तो बड़ा वाज़ेह हो गया। एक 3 घंटे की प्रेस एक इंटरव्यू था वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस का, जिसमें उन्होंने बड़े खुल के बहुत सारे और चीज़ों पे बात की, लेकिन अहम ईरान वॉर पे की और उन्होंने बड़ा वाज़ेह उसमें अल्फाज में बताया।
اس کے الفاظ میں پڑھتا ہوں تاکہ میں جو کچھ کہوں اس کی اتھینٹسٹی ہو. He says there are some people within their system, that is Israel. There are within their system, we know beyond a shade of doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely, not towards any objective but just indefinitely. اس سے زیادہ انڈائٹمنٹ آف یہ جو شیطانی قوت ہے اسرائیل اور اس میں جو ایک شیطانیاہو بیٹھا ہوا ہے اس کے متعلق اس سے بڑھ کے اب ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ، اور اگر اس کے ساتھ کوئی جا کے اس جنگ سے 2 دن پہلے ملتا ہے اس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. میرا اشارہ مودی کی طرف ہے. تو یہ زیانسٹ اور ہندوتوا کا ایک گٹھ جوڑ ہے جو کہ اس خطے کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جو اس خطے کے بہترین جو ممالک ہیں JCC کے اس میں اور ایران میں جنگ لڑانا چاہتا ہے. وہ سب سے اہم ہے کہ وہ نقصان امریکہ کو پہنچانا چاہ رہے ہیں میری نظر میں اور ان کے اپنے نظر میں بھی، کہ وہ کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے بھی US جو ہے وہ اس قسم کی جنگوں میں اپنے آپ اپنی پریسٹیج بھی کھو بیٹھا ہے اور ٹریلینز آف ڈالرز. آئی ایم شیور وی آل نو کہ عراق، سیریا، لیبیا اور افغانستان میں $3 trillion of the US taxpayers have been sort of exhausted, plus such a resentment in the Islamic world. تو میں سمجھتا ہوں کہ breaking point has come کہ اب زیونسٹ کا جو اسٹرینگل ہولڈ ہے یا ان کے اوپر اتنا سارا جو جکڑا ہوا ہے پورے سسٹم امریکہ کو، اس کے اب سے ہونے کا وقت. اسپوائلر تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ایران اور امریکہ اگر دیکھا جائے تو اس ساری جب یہ سچویشن ٹھیک ہونے جا رہی تھی تو پھر پہل کہاں سے ہوئی؟ کہاں کس کو دیکھیں؟ ٹھیک ہے اسپوائلر موجود ہیں لیکن ان ملکوں نے بھی تو کچھ کیا نا. نہیں، اس میں دیکھیے اس میں ہم اس وقت کسی کی طرف پن نہیں کرنا چاہتے. ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس میں یہ بھی ایک ہائپوتھیسس ہے کہ ہو سکتا ہے ود ان ایران بھی کوئی اسپوائلرز ہوں یا وہاں بھی کوئی مس کیلکولیشن ہو رہی ہو. تو اس حوالے سے پاکستان کو وہاں بھی کام کرنا پڑے گا اور ایران کو اس کے کانسیکوینسز بتانے پڑیں گے. اس سے پہلے تو ہم بہت اچھا کہتے رہے ان کو اور کہتے رہے، میں بھی بڑے اور آپ زوروں سے ان کے قوت ایمانی، قوت شجاعت کی تعریف کرتے رہے. لیکن میں نے یہ ہمیشہ کہا ہے کہ اگر شجاعت اور آپ کی قوت ایمانی میں حکمت نہیں ہے تو وہ نہ قوت ایمانی رہتی ہے نہ قوت شجاعت رہتی ہے، وہ پھر ایک اور زمرے میں آتی ہے جس کو تباہی، بربادی اور بیوقوفی کہتے ہیں. لہٰذا اب بتانا پڑے گا. اور اس میں ایک اہم نقطہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اب میں اس کو سادہ زبان میں ہمیں جو ہے وہ ناپ تول کے نظام والی ڈپلومیسی کرنی پڑے گی. دیکھیے JCC کنٹریز انکلوڈنگ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بہت اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وچ کین ناٹ بی کمپرومائز، نہ ہم اس کو قربان کریں. دیکھیے 60 لاکھ لوگ وہاں برسر روزگار ہے اور آپ کے $38 بلین کی جو آتی ہے ریمیٹنسز، اسی سے آپ کا نظام چلتا ہے. پاکستان کی روزی روٹی اسی سے وہ نکل جائے تو خدا نہ خواستہ ہماری صنعت معیشت کا کیا ہوگا. ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں اس چیز کو. اس میں سے $26 بلین جو ہیں وہ JCC کنٹریز سے آتے ہیں. لہٰذا ان کی سلامتی، ان کی معیشت، ان کا نظام، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات بھی بڑی واضح کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. غلام رسول بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جس طرح سے یہ بتایا کہ جو حالات ہیں پاکستان کے لیے، بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ اب پاکستان جس سچویشن میں ہے، پاکستان نے کوششیں کی، پاکستان نے یہ معاہدہ کروایا، لیکن اس کے باوجود حالات وہ نہیں رہے اور پھر مسلسل جو پاکستان کی کوششیں ہیں ان پہ پانی پھیر رہے ہیں اور یہ مصالحت کی جو کوششیں ہیں ناکام بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور جو صورتحال ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے. لیکن آنے والے دنوں میں پاکستان کیسے آگے بڑھے گا، پاکستان کیسے، جو پاکستان کا معاہدہ موجود ہے سعودیہ کے ساتھ، اس میں پھر پاکستان کس طرح سے ہوگا. پاکستان نے بڑا واضح کیا ہے کہ جو سعودی عرب ہے یہ ہمارے لیے ایک سرخ لکیر ہے، ہماری ریڈ لائن ہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.